अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले भाइयों, वो मेरा भाई नहीं था, वो आप सबका भाई था। ये जो मुझे मीर साहब ने इज़्ज़त दी है, वो आप सबकी भी इज़्ज़त है। आप सबका भाई था, मेरा भी भाई था। पहले आपका, बाद में हमारा। क्योंकि मैंने एक दफ़ा अपने भाई से छोटा सा सवाल किया था कि हमें भाइयों को छोड़ के, बहनों को छोड़ के तुम उधर जाके जिहाद कर रहे हो, और मुझे उसने मुख्तसर जी बात बताई, अगर जो मैं बहनें और भाइयों को छोड़ के जा रहा हूँ, जो कश्मीर में जो बहनें हैं, कश्मीर में जो भाई हैं, वो भी तो मेरे भाई हैं। अगर मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ लेकिन मैं उनके पास हूँ। बस यही बात, उसकी बात जो है ना मेरे दिन को बता गई, और मुझे उसकी बात बहुत मुखलस तरीके से मेरे दिल में है। तो इसकी वजह से आप सब लोग आप हमारे पास आए हैं, और मैं आपका सब शुक्रगुजार हूँ। मेरी सबसे यही दुआ है कि ज़रूर कश्मीर में जितने भी मुजाहिदीन हैं जो जिहाद के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर रहे हैं, उनके लिए, उनके मुख्तसर दुआ के लिए मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि उनके लिए मखसूस दुआ के लिए जो है ना इंतमाम किया जाए। बस यही, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप लोगों ने बड़ी तकरीरें सुनी हैं और बड़े खुतबात भी सुने हैं, नसीहत आमूज़ उलमाए कराम की बातें, लेकिन हकीकत बात यह है कि सच्चाई और हकीकत वो अपना आप मनवाती है। जो तासीर इन शुहदा के वरसा की बातों के अंदर है, और जो तासीर इन शुहदा के वसीयत नामों के अंदर है, वो तासीर हमें कहीं और जगह शायद नहीं मिलती। मैं अपने मोहतरम भाई अबू वलीद निसार इनका वसीयतनामा आपको पढ़ के सुनाने लगा हूँ। मेरी आपसे गुजारिश है कि ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। इससे पहले मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वसीयतनामा आपको बताना चाहता हूँ। अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने एक साथी के साथ मैदान उहद के अंदर नबी के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद किया, मुशरिकों से लड़े, और अपने साथी से कहते हैं, दोस्तों ज़रा इस बात को गौर से सुनिएगा कि मैं दुआ करूँगा तुम आमीन कहना, तुम दुआ करना मैं आमीन कहूँगा। उसके साथी ने दुआ की कि या अल्लाह कल मार्का हो, दुश्मन बड़ा मजबूत हो, खूब हमारी हाथापाई हो, हम एक दूसरे पर वार करें, हत्ता कि तू मुझे उस पर फतह दे दे और मैं तेरे रास्ते में उस मुशरक को, उस काफर को कत्ल कर दूं। अब्दुल्ला बिन जहश ने कहा आमीन। अब अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुआ करते हैं, आज काश ये बातें आज हमें आम बताई जाती। अब्दुल्ला बिन जहश कहते हैं कि या रब्बुल आलमीन, कल मुकाबला हो तेरे नबी के दुश्मनों के साथ, जिन्होंने तेरे नबी को, तेरे पैगंबर को मक्के से निकाला, जिन्होंने तेरे नबी के ऊपर गाली दी, जिन्होंने तेरी किताब को झुठलाया, और मुकाबला करने वाला बहुत ही तनोमंद ताकतवर हो, फिर खूब लड़ाई हो, हत्ता कि वो मेरे ऊपर गलबा पा ले और मेरे जिस्म को वो शहीद कर डाले, मेरी रूह परवास कर जाए। फिर यहाँ तक नहीं, अब वो दुआ कर रहे हैं अल्लाह से कि शहादत अल्लाह तू मुझे दे दे, फिर वो काफर मेरे जिस्म के टुकड़े कर दे, फिर वो टुकड़े परिंदे नोच के खा जाएं, कल क़यामत का दिन हो और वो सारे टुकड़े इकट्ठे करिए जाए, और तू रब्बुल आलमीन मुझसे पूछे कि अब्दुल्ला बता तेरा ये हाल क्यों कर हुआ, तो उस वक़्त
اے اللہ تیرے دربار میں میں اس وقت یہ بات کہوں کہ اللہ میرے جسم کے ٹکڑے تیرے رستے میں ہو گئے۔ میرے بھائیوں، آج ہماری دعائیں، سچی بات یہ ہے، ہم صبح اٹھتے ہیں، میں ابھی وصیت نامہ پڑھوں گا اور دیکھیے گا کہ یہ جو لوگ اللہ کے راستے میں جاتے ہیں ان کے ذہن کتنے پاکیزہ ہیں، ان کے ذہن کتنے سچے ہیں، یہ لوگ قیامت کے دن پر کتنا یقین رکھتے ہیں، یہ لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے پر کتنا ایمان رکھتے ہیں۔ اور ہماری حالت کیا ہے؟ ہم صبح اٹھتے ہیں تو معاش کی فکر، بچوں کی فکر، مکان کی فکر، دکان کی فکر، نوکری کی فکر، پیٹ کی فکر، اور رات سوتے ہیں تو ہماری چہرے پر، ہماری جبین پر جھریاں پڑی ہوتی ہیں اسی غم میں۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ سے سنیے گا، شاید کوئی کہے کہ یہ تحریر تو اتنی جامع نہیں ہے، لیکن یہ ہے تحریر ایمان سے لکھی ہوئی، یہ ہاتھ سے لکھی ہوئی نہیں ہے، یہ تحریر یقین سے لکھی ہوئی ہے، یہ صرف قلم سے لکھی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم یہ اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے اس اخلاص کے ساتھ لکھی گئی ہے جس کا دنیا کے اندر کوئی نیبل بدل نہیں ہے۔ لکھتے ہیں اوپر، یہ میرے ساتھ جو کاغذ ہے یہ اس بھائی کی تحریر، ہم نے اس کے ہاتھ سے لکھی ہوئی فوٹو سٹیٹ کرائی ہے، بس اصل کاپی ان کے بھائیوں کے پاس ہے۔ لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے بھائی محمد ذوالفقار کے نام، شاید وہ ادھر بیٹھے ہوں، کہتے ہیں بھائی جان میری شہادت کی قبولیت کی دعا کرنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میرا سارا عمل ریاکاری یا دنیا کی نیت کی وجہ سے ضائع ہو جائے۔ باقی میں نے آپ کو بہت ستایا بھی اور نافرمانیاں بھی کی، لیکن آپ سے میں امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں۔ بچوں کو قرآن پاک حفظ کروانا اور انہیں ترجمہ بھی پڑھانا اور جہاد پر بھی بھیجنا ہے۔ میرا بدلہ آپ نے بھی لینا ہے، اور میری خواہش ہے کہ میرا سارا خاندان مجاہد ہو۔ یاد رکھنا جہاد میں موت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ تم پر لڑنا لکھ دیا گیا ہے حالانکہ وہ تمہیں ناپسند ہے، اور ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور تمہارے لیے بہتر ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ آگے لکھتے ہیں آپ نے داڑھی لازمی رکھنی ہے، اور بھائی آپ دلیر بھی ہیں، لیکن یہ دلیری اور غیرت کس کام کی اگر یہ اللہ کے دشمنوں، مسلمانوں کے دشمنوں اور میرے دشمنوں کو آپ کو نہ آئے۔ بھائی صرف قرآن و سنت پر عمل کرنا، پھر انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں میں شامل کرے گا۔ آگے لکھتے ہیں پیاری بہنوں، میری شہادت کی خبر سن کر دل چھوٹا مت کرنا، بلکہ عزم کرنا کہ ہم بھی اپنے بیٹوں کو اللہ کے دین کی خاطر وقف کر دیں گی۔ پیاری بہنوں، پردے کا خاص خیال رکھنا، بے مقصد گھر سے کبھی باہر مت جانا، اور نماز کی پابندی کرنا، اور تہجد کے وقت اٹھ کر اپنے اس گنہگار بھائی کی شہادت کی قبولیت کی دعا کرنا۔ اور مجھ جیسے کمزور بھائی تو جو آپ کے حق ادا نہیں کر سکا، اللہ کے لیے ضرور معاف کر دینا۔ اپنی اولاد کی تربیت اسلام کے مطابق کرنا، اور اپنے بیٹوں کو مقتل سجانے کی تیاری ضرور کروانا، اور اپنا ایک ایک بیٹا اللہ کے دین کے لیے ضرور وقف کرنا، جو دنیا میں تو نہیں لیکن آخرت میں ضرور آپ کے کام آئے گا اور آپ کا سہارا بنے گا۔ آگے ان کی وصیت لمبی ہے، میں اس میں سے بس تھوڑا سا اقتباس کروں گا۔ لکھتے ہیں محترم بھائیوں، آپ ہی میرے بعد بہنوں اور بھائیوں کا سہارا ہو،
آپ نے ان کو تنگ نہیں کرنا بلکہ میری کمی بھی پوری کرنا، سب گھر والوں کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھنا۔ محترم بھائیوں، آپ میرے اس رشتے کو چھوڑ مت دینا بلکہ مجاہدین کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرنا، نماز کے بعد میری شہادت کی قبولیت کی دعا کرنا۔ کل قیامت کو یہ دعائیں آپ کو بہت کام آئیں گی۔ قرآن زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا۔ پیارے بھائیوں، یہ دنیا عارضی ہے، ایک نہ ایک دن تمام انسانوں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ آپ دنیا کے پیچھے نہ پڑنا۔ اگر آپ دنیا کے رنگ میں کھو گئے تو آپ سوائے ذلت کے اس دنیا سے کچھ نہ ملے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنا رابطہ مضبوط رکھنا تاکہ کل قیامت کے دن آپ بھی اللہ کے سامنے اس حالت میں پیش ہوں کہ آپ کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہ ہو۔ میرے رشتہ دار اور گاؤں والوں، اپنے بیٹوں کو اس لیے میدان مقتل کی طرف روانہ کیا آپ اپنے بیٹوں کو اس لیے میدان مقتل کی طرف روانہ نہیں کرتے کہ ہمارے بیٹوں کو موت نہ آ جائے؟ کیا گھروں میں ان کو موت نہ آئے گی؟ میں کہتا ہوں تمام گاؤں والے اپنے بیٹوں کو اسی جگہ چھپا دیں جہاں ان کو موت نہ آ سکے، کیونکہ تمہیں اپنے بیٹوں سے بہت پیار ہے، تمہیں ان کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے، مگر موت پھر بھی ان کو آتی ہے۔ لیکن پوچھ ذرا اس ماں سے کہ جس کا بیٹا آج تک گھر نہیں آیا، ان بہنوں سے جو گھر کے دروازے دیکھ دیکھ کر تھک چکی ہیں کہ ان کے بھائی گھر آئیں گے۔ پوچھ ذرا کبھی کشمیر کی ان ماؤں سے جن کے بچے ان کے ہاتھوں سے چھین کر کاٹ دیے گئے، اور پوچھ ذرا فلسطین کی ان بہنوں سے جن کے بھائی اسرائیلی فوج نے ٹینکوں کے نیچے کچل دیے۔ اس قرآن کو کیا جواب دو گے جو جلا دیا گیا؟ اور ان مسلمانوں کو کیا جواب دو گے جنہیں بلا وجہ مار دیا گیا؟ آگے لکھتے ہیں، دوستوں کے نام وصیت، میں غازی عبداللہ شداق بھائی کی دعوت پر جہاد کی تربیت کے لیے آیا، عامہ مکمل کیا، پھر اس کے بعد خاصہ، اور پھر کچھ دن لشکر کیا، اور پھر میں لانچنگ کے لیے روانہ ہو گیا۔ اور اسی طرح اکرام الحق بھائی کے مجھے جماعت کے بزرگوں کے بارے میں اور جماعت کے منہج کے بارے میں مجھے بتایا۔ پیارے بھائی عمر فاروق، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا کرے گا، آپ اس کو اللہ کے راستے میں وقف کر دو گے، تو اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ آپ نے پورا کرنا ہے۔ اور جب میری شہادت کی خبر گھر آئے تو آپ نے صبر کرنا ہے اور 2 نفل ادا کرنے ہیں اور میری شہادت کی قبولیت کی دعا کرنی ہے۔ لکھتے ہیں، میرے پیارے محترم بھائیوں، عبدالستار، جبار، مختار، غفار، ذوالفقار، عمر فاروق، جب آپ میری شہادت کی خبر ملے تو آپ نے اللہ کے سامنے 2 نفل ادا کرنے ہیں اور اپنی اولاد کی تربیت بھی اسلام کے مطابق کرنی ہے۔ اور لکھتے ہیں، اللہ کے واسطے داڑھی کو معاف کر دینا۔ والسلام، آپ کا پیارا بھائی نثار، کنیت ابو ولید، دورہ مالک بن قدامہ، ضلع حافظ آباد، محلہ شریف پورہ، حافظ رفیق والی گلی۔ محترم بھائیوں، تربیت ہوئی، ورنہ میں نے دیکھا ہے، اللہ اکبر، آپ کو بھی پتہ ہے، لوگ باہر سے فون کرتے ہیں، گھنٹوں باتیں کرتے ہیں گھر والوں سے، اور اس گھنٹوں بھری باتوں میں بات یہاں سے شروع ہوتی ہے، میں نے پلاٹ خرید لیا ہے، میں نے دکان خرید لی ہے، میں نے جناب گاڑی خرید لی ہے، میرے لیے دکان خرید لینا، میرے لیے یہ جگہ خرید لینا، کوئی بھی ایسی بات نہیں۔ اور اپنے بھائیوں کو نصیحت کیا کرتا ہے؟ سنا آپ نے؟ سنا میں نے؟ اللہ کی قسم سنا میری بہنوں نے کہ پردے کا اہتمام کرنا، بچوں کو قرآن کی تلاوت اور اس کا ترجمہ پڑھانا، اور اپنے بھائی کو وصیت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا تو میں اس بیٹے کو جہاد فی سبیل اللہ کے اندر بھیجوں گا۔ ایسے پاک باز، اللہ کی قسم، ایسے پاک باز روحوں کو، ایسی پاک باز ہستیوں کو، ایسے مخلص نیت کے لوگوں کو یہ کہنا کہ یہ دہشت گرد ہیں،
اللہ کی قسم جو یہ جان بوجھ کر کہتا ہے انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی میرے رب کی پکڑ اس شخص پر آئے گی، ایسی قوم پر آئے گی، ایسے ادارے پر آئے گی اور ایسی جماعت پر آئے گی جو ایسے مخلص لوگوں پر کیچڑ اچھالتے۔ میں صرف آپ کی توجہ یہ چاہتا ہوں، ایک شخص، یہ اہل علم یہاں پر موجود ہیں، بات کو ذرا غور سے سننا۔ مدینے کی گلیوں میں، اپنے شہر کی گلیوں میں وہ بوڑھا تھا، اس کی پلکیں جھکی ہوئی تھیں، اس کی کمر ٹیڑھی ہو چکی تھی۔ غور سے سننا میرے بھائیوں ذرا بات کو، شاید یہ بات آپ کو پہلے کسی نے نہ سنائی ہو، بات بڑی مستند ہے، اور 80 سال سے اوپر اس کی عمر ہو چکی، لیکن اس بوڑھے کی عادت یہ تھی کہ وہ گلی میں کھڑا ہو جاتا اور گلی سے گزرنے والی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو چھیڑتا، لوگ اس کو جوتے مارتے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد یہ تماشا ہوتا، پھر وہ کسی جگہ بیٹھ کے راہوں کے زاروں کی تار روتا۔ کسی نے پوچھا بابا تیرا دماغ سارا دل چنا رہتا ہے، رات کو رونے بیٹھ جاتا ہے، تو ہے کون؟ تجھے ہوا کیا ہے؟ کہتا ہے مجھے اللہ کے نبی کے صحابی سعد بن ابی وقاص کی بد دعا لگ گئی۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں لوگوں کو، میں اپنے ان بھائیوں کو، اپنی زبان سے کوئی بات کہنے سے پہلے 100 دفعہ سوچ لینا کہ جو اپنے والدین کو، جو اپنے بھائیوں کو، بھتیجوں کو، بھائیوں کو قرآن کی تلاوت، نماز کی ادائیگی، ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی باتیں کرتے ہیں، ان پر بات کرنے سے 100 دفعہ پہلے سوچ لینا۔ وہ بابا کہتا ہے میں وہ بد نصیب ہوں کہ سعد بن ابی وقاص کوفہ آیا تھا۔ غور کرنا ذرا بات کو، سعد بن ابی وقاص کوفہ آئے تھے، میں نے بھی زبان درازی کی تھی اور میں نے بھی تان کیے تھے اللہ کے نبی کے صحابی پر، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا فی الجنہ، یہ سعد دنیا میں جنتی ہے، چلتا پھرتا۔ میں نے اس پر تان کیا تھا کہ یہ ایسا ہے، ویسا ہے، یوں کرتا ہے، فلاں کرتا ہے۔ سعد نے اس وقت ہاتھ اٹھائے تھے اور کہا تھا اللہ یہ بندہ تجھے تو جانتا ہے، صرف دنیا سے داد لینے کے لیے ایسا کر رہا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تیرے نبی پر ایمان رکھتا ہوں، تجھ سے سوال کرتا ہوں اللہ یہ نہ مرے پر مرنے سے پہلے فتنے کے اندر مبتلا ہو۔ آج مجھے سعد کی بد دعا لگ گئی۔ کیا خیال ہے؟ گلی میں بیٹھ کے، دکان پہ بیٹھ کے، دفتر میں بیٹھ کے، اور جناب صدارت کی کرسی پر بیٹھ کے جہاد اور مجاہدین پر تان کرنا، اللہ کی قسم ہے تم اس بات سے ڈرو کہ کہیں اللہ کی پکڑ مرنے سے پہلے تمہارے اوپر نہ آ جائے۔ تم نے دیکھا یہ وصیت نامہ؟ جاؤ میں چیلنج کرتا ہوں کسی ادارے کے بندے کو، عام بندے کو، پڑھو اس کو، خود اپنی آنکھوں سے پڑھو کیا لکھتا ہے۔ بھائی جان آپ نے وعدہ کیا تھا آج نماز کی پابندی کرنا، صرف تلاوت قرآن نہیں، بچوں کو ترجمے والا قرآن پڑھانا، اور ان لوگوں کو تم دہشت گرد کہتے ہو صرف کفار کے کہنے پر۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیوں، دوستو، محترم ہمارے مہمان خصوصی تشریف لا چکے ہیں اور سورج بھی ڈوبنے والا ہے۔ میرا بڑا دل کرتا تھا میں بات لمبی کروں، لیکن بس میں اختصار کرتا ہوں، اور محترم عبد الرحمن مکی صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بہت ساری اپنی مصروفیت، امیر محترم حافظ صاحب کے کیس کی ساری ذمہ داری ان کے اوپر ہے، ان کے کندھوں پر ہے، دن رات عدالتوں کے معاملات، تو تشریف لائے۔ اللہ رب العزت انہیں صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ تو بھائیوں، یہ چند ایک باتیں میں نے آپ کے سامنے، میں نے وصیت نامہ پڑھا اور بھائی کے حوالے سے چند باتیں کی۔ اب میں اپنے ایک غازی ساتھی جو محاذ پر، بارڈر پر اس کے ساتھ رہے ہیں، ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مختصر نظم پڑھیں، اور اس کے بعد مکی صاحب انشاءاللہ نصیحت فرمائیں گے، اور ہم انشاءاللہ پھر کھڑے ہو کے سب لوگ نماز جنازہ ادا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کرم کر دے مجھ پر میرے اے خدایا، کرم کر دے مجھ پر میرے اے خدایا، تیری راہ میں گردن کٹاتا رہوں گا، کرم کر دے مجھ پر میرے اے خدایا، میں اپنے خون کے قطرے بہاتا رہوں گا، کرم کر دے مجھ پر میرے اے خدایا، مجاہد بنا دے تو غازی بنا دے، تو زندگی کا راستہ جہاد بنا دے، کٹوں گا مروں گا جب بھی تیری راہ میں، تیرے دشمنوں کو مٹاتا رہوں گا، کرم کر دے مجھ پر میرے اے خدایا، تیرے لیے جینا تیرے لیے مرنا سعادت ہو جائے، یہی کام کرنا، راتوں کو سجدوں میں آنسو بہاؤں، میں اپنے نفس کو مٹاتا رہوں گا، کرم کر دے مجھ پر میرے اے خدایا، شہیدوں کی یادیں شہیدوں کی باتیں یاد آتی مجھ کو، گزری وہ راتیں، شہیدوں کی یادیں شہیدوں کی باتیں یاد آتی مجھ کو، گزری وہ راتیں، تمنا شہادت کی عطا کر دے مجھ پر، تیری جنتوں میں سماتا رہوں گا، کرم کر دے مجھ پر میرے اے خدایا، تیری راہ میں گردن کٹاتا رہوں گا، کرم کر دے مجھ پر میرے اے خدایا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ دو اینٹیں اٹھا کے یہاں رکھ دو، نہیں گرے گا۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ بس رہنے دو، ٹھیک ہو گیا۔ وأما بعد فقال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا۔ میرے عزیز بھائیوں، ساتھیوں، ابو ولید نثار علی کے قریبی رشتہ داروں اور بہت پھیلے ہوئے ضلع حافظ آباد سے تھوڑی سی تعداد میں تشریف لانے والوں، میرے عزیز بھائیوں، آج اللہ کے فضل و کرم سے
جہاد ایک بہت بڑی طاقت بن کے، بہت بڑی قوت بن کے پاکستان کے دشمنوں کے سامنے چیلنج کے طور پہ کھڑا ہے، اور اس جہاد کو جاری رکھا ان نوجوانوں نے۔ یہ نثار علی، ولد سردار علی، یہ 1 2 4 نہیں، یہ حافظ سعید کے تقریباً 10,000 سے اوپر بیٹے، ہمارے بھائی غازیان، شہداء، مجاہدین، یہ جو پچھلے 30 سالوں میں، 3 دہائیوں میں جہاد افغانستان سے جہاد کشمیر تک، اللہ اکبر، یہ عظیم عمل جو جنگ بدر سے شروع ہوا، غزوہ بدر، معرکہ بدر، کسی کو تعارف کی ضرورت نہیں، ہر عالم دین، مولوی، مفتی، مسٹر، منسٹر سب کہتے ہیں، مانتے ہیں بدر، پر اب کیوں نہیں کرتے تھے؟ بھائی جنگ بدر جہاد فی سبیل اللہ کا پہلا ورلڈ اولمپک قرآن مجید کے اندر نبی کے صحابہ نے لڑا، اور اس بدر کے اندر کٹ کے گرا ابو جہل، دنیا کا سب سے بڑا ڈونلڈ ٹرمپ پلید مشرک ابو جہل۔ واللہ میں حیران ہوتا ہوں، او مسلمانوں، آج پھر ایک ابو جہل ٹرمپ کی شکل میں ببلیاں مار رہا ہے، تم بدر کیوں نہیں کھڑا کرتے؟ دیکھو نا، اہل حدیثوں، حنفیوں، بریلویوں، اور سارے میرے بھائیوں، دیکھو تو صحیح، وہ اس دور کا ٹرمپ تھا، یہ اس دور کا ابو جہل ہے۔ ادھر معاذ و محفظ آئے تھے، ادھر نثار بن سردار جیسے اللہ کی قسم جہادی، دیوانے، فدائی، شہید، غازی، دیکھو مار کے کیسے چل رہے ہیں، اور اللہ کی قسم سیاست ڈوب رہی ہے، جمہوریت لڑک رہی ہے، انگریزی نظام ٹوٹ رہے ہیں، اسمبلیاں، پارلیمنٹ، سینٹ پٹھی ہو رہی ہیں، اور جہاد فی سبیل اللہ سر بلند ہو رہا ہے۔ دیکھو نا، تم ہی ہو نا، تم ہی میں سے لوگوں نے حافظ سعید کو پروجیکٹ کیا، تم ہی میں سے لوگوں نے نواز شریف کو پروجیکٹ کیا، ایک پٹھا اور بدنام اور چور، اور اس کے بعد ٹبر سارا، اور جو سن رہے ہو مردوں میں، عزت والے لوگوں میں، میں تو بیان نہیں کر سکتا، پورے ملک میں 1 سال سے ہاہاکار مچی ہے، اور لٹ گیا، کھا گیا، چور ہے، پکڑ لو، پیسے لے کے آؤ، کپڑے ان کے پھاڑو، کرسی ان سے چھینو، عدالت کہتی ہے نالائق ہے نکالو۔ اللہ کی قسم دوسری طرف تمہیں نے کھڑا کیا نا، یہ مونجی دے کے، گندم دے کے، قربانی دے کے، گوشت دے کے، بکرا دے کے، کھال دے کے، جیب کا تھوڑا سا مال دے کے، حافظ محمد سعید آج دیکھ لو، ہندوستان، انگلستان، امریکہ بے ایمان سارے پٹ پٹوا کہتے ہیں حافظ سعید نہ چھوٹے، انہوں جیل چو نہ چھڑے ہو۔ یہ جو میرے بھائی ابو ذر نے میرے حوالے سے کہا نا، آج ہائی کورٹ میں بھی پیشی تھی، لاہور اور سپریم کورٹ کا بھی ریویو بورڈ تھا، کہتے ہیں حافظ سعید کو اور لمبی قید دو،
کیوں؟ کہتا جی امریکہ کہتا ہے جی حافظ سعید چھٹ گیا تو امریکہ نہیں بچنا. پھر بھارت کا مودی کہتا ہے اگر حافظ سعید باہر آ گیا تو دہلی اجڑ جانی ہے. ہم کہتے انشاءاللہ دہلیاں اجڑیں گی، امریکہ ٹوٹے گا، جہاد غالب آئے گا، کشمیر ہمیں انشاءاللہ اللہ تعالی جہاد فی سبیل اللہ کے نتیجے میں دے گا. اللہ اکبر. میں نے ایک چھوٹا سا تقابل، ایک کمپیریزن سامنے رکھا کہ ملک پاکستان ہے، شناختی کارڈ نادرہ کا وہی نواز شریف کے پاس، وہی حافظ محمد سعید کے پاس، کردار وقو وق ہے. دیکھ لو، دیکھ لو. اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی ملک سے لوٹتا ہے، وہ بھی اپنے بھائیوں سے چندہ اکٹھا کرتا ہے. ہاں، بلوچستان میں پیسے خرچ ہوئے، حافظ آباد نے دیے. پیاسے بلوچوں کو کنویں کھود کے حافظ محمد سعید نے پانی بلوچوں کے گھروں میں دیا، پیسہ تو حافظ آباد نے دیا، فیصل آباد نے دیا، اسلام آباد نے دیا. 1 2 4 نہیں، پورے ملک نے 20 کروڑ نے اربوں روپیہ دیا. جاؤ تھر پارکر میں خرچ کرو، سندھ میں خرچ کرو، بلتستان میں کرو، بلوچستان میں کرو، پاکستان کو متحد کرو، مسلمانوں کے دل جوڑو، بغاوت کو توڑو، سازش کو توڑو. کردار پیش کرتا ہوں، اللہ کی قسم کردار. او میرے بھائیوں اور نثار علی کے گھر کے رشتہ داروں، اس کے بھائیوں اور بہنوں، قسم اللہ کی کوئی کسی کے کہنے پہ ایویں جان نہیں دیا کرتا. یہ جماعت ہے آج معجزہ میرے رب کا. ایک ان کا امیر ہے، لاکھوں ان کے مطیع اطاعت کرنے والے ہیں، جہاد کشمیر میں جاتے ہیں، بارڈر پار کرتے ہیں. وہ حافظ آباد کا بچہ تھا، یہ نثار علی سردار علی کا بیٹا. کہیں کوئی ہے کہتا کہ جس نے کوئی دعویٰ کرے کہ ہمیں گالی دی، ہمیں گولی ماری، بھارت کی فوج دعویٰ کرتی ہے کہ ہاں نثار علی نے آ کے بارڈر کو پار کر کے ہندو فوج کو مارا. والحمدللہ علی ذالک. اللہ کی قسم آج 66 67 اسلامی ملکوں میں پاکستان جو چھوٹا سا ٹوٹا ہوا 2 ٹکڑے ہوا پاکستان، آج امریکہ، روس، انگلستان، ہندوستان سب ڈرتے ہیں، کہتے ہیں اسلامی پاکستان، دعوت کا پاکستان، ایٹم کا پاکستان، جہاد کا پاکستان، شہادت کا پاکستان، قربانی کا پاکستان، جرأت کا پاکستان. یہ ساری باتیں انہیں شہیدوں کے دم قدم سے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا قرآن مجید میں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات. اب کہنے کو تو خبر آئی نا، مجھے پرچے میں لکھ کے بھیجا نثار علی کے رشتہ داروں نے کہ ہمیں اس کی شہادت کے حوالے سے مزید تفصیلات دیں. اللہ اکبر. انشاءاللہ تفصیلات جمع کر کے آپ بھائیوں کو پھر پہنچائیں گے، بلکہ چھاپ کے ضلع میں پھیلائیں گے. اللہ کی قسم کتاب رسالہ بنتا ہے اس کی وصیت کا. اور واللہ جو میں نے دعوت، جو نصیحت، جو وعظ میں نے اپنے شہید بیٹوں کی وصیت میں پایا، اللہ کی قسم میں نے اپنے درسوں میں نہیں پایا. ہمیں وہ بات کرنی نہیں آتی، ہماری بات میں وہ تاثیر نہیں آتی جو ان وصیتوں میں آتی ہے، جو ہمارے شہیدوں نے، سچے شہیدوں نے، جن کو قرآن مجید میں رب رحمان نے اعلان کر دیا من المؤمنین رجال صدقوا، سچے شہداء.
یہ ہے وہ جہاد جس کو اوباما، بش، مشرف اور ٹرمپ اور موتی ملکوں والے، فوجی، ایٹمی سپر طاقتوں والے اللہ کی قسم پٹھے ہو کے مر رہے ہیں، پر اس جہاد کو روک نہیں سکے، کیونکہ مرنے والے کو کوئی خوف نہیں ہوتا۔ روکا اس کو جاتا ہے جس کو جینے کی چاہت ہو، جو زندہ رہنا چاہتا ہے۔ ڈر اس کو ہوتا ہے جو اللہ سے قدموں پر چل کے جا کے ملنا چاہتا ہے۔ قسم اللہ کی سپر طاقتیں اس کو روک نہیں سکتی۔ یہ حقائق ہیں، حقائق، غور کیا کرو اس پر۔ اور یہ پابندیوں کی باتیں کرنے والے سارے مسکین ہوتے ہیں، سیاسی مسکین۔ اللہ کی قسم یہ سیاسی مسکین ہوتے ہیں، نہ یہ دعوت میں تھے، نہ یہ جہاد و شہادت میں تھے، ایک گندی سیاست میں تھے، اس میں بھی ناکام ہو گئے ہیں۔ اور یاد رکھو جب یہ سیاسی مسکین اپنا ظلم اور جبر استعمال کرتے ہوتے ہیں کہ دعوت کو روک دے، اللہ کی قسم میرے رب کی مدد قریب ہوتی ہے کہ دعوت کو چڑھا دے۔ آج عالم اسلام کے ملکوں میں پاکستان چڑھ رہا ہے اور حکومتوں کی ٹکروں پہ جہاد اٹھ رہا ہے، اور الحمدللہ سیاست کے مقابل دعوت و شہادت، خدمت، محبت یہ کارگر ہو رہی ہے، وللہ الحمد۔ تو سارے ہی کیا میں ان کے بارے میں لفظ استعمال کروں، سمجھتے ہیں فلاح انسانیت کو بند کر دو، جماعت الدعوہ پہ بین لگا دو، حافظ سعید پہ قید لگا دو، اور طوفانوں کے راستے میں جو رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی قسم طوفانوں کے ساتھ ہی رڑ جایا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھ لیں کتنے دباؤ۔ اسلام آباد میں ہمارا بیچارہ وزیر اعظم جتنی دیر 4.5 سال کرسی میں رہا، جہاد کی حمایت نہیں کی۔ اللہ کی قسم حافظ محمد سعید نے خط لکھا، میاں او وڈے میاں، میاں بن جا، وڈا بن جا، اللہ سے ڈر جا، امریکہ سے نہ ڈر۔ قسم کھا کے کہتا ہوں منبر پہ وہ بھی زندہ، میں بھی زندہ۔ خط لکھا حافظ محمد سعید نے میاں محمد نواز شریف کو، ان بطش ربک لشدید۔ یہ آیت لکھی، میاں امریکہ دی پکڑ کوئی حیثیت نہیں رکھ دی، اللہ دی پکڑ بڑی سخت ہے۔ نہیں منیا، آ گئی نا پکڑ۔ ہن پیا روندا پھردا گلی گلی، مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا۔ بھائی اگر کوئی جا کے تجھے پوچھے کہ حافظ محمد سعید کو جیل میں کیوں ڈالا، وہ بھی تو سوچ جواب۔ لاہور سے گجرانوالے تک روتا ہوا ایک ہی گردان کرتا ہے، مجھے کیوں نکالا، پر گریبان میں جھانک، دنیا میں حساب کتاب کا سوچ۔ حافظ محمد سعید کو، جماعت الدعوہ کے امیر کو، دعوت کا کام کرنے والا، خدمت کا کام کرنے والا، کشمیر کی للکار بننے والا، بھارت کے مسلمان کا دفاع کرنے والا، پاکستان کی تکمیل کا نعرہ لگانے والا، اس اللہ کے بندے کو جو پروفیسر لاہور میں رہا پوری زندگی، 4 مرلے کا گھر نہیں، اللہ کی قسم اربوں روپے مسلمانوں سے لے کر مسلمانوں پر خرچ کرتا ہے، اس بیچارے کو جیل میں کیوں ڈالا؟ کیا جواب ہے کہ جی امریکہ دا میرے اتے بڑا دباؤ سی۔ او بھائی دباؤ گھوڑے پر کبھی نہیں ہوتا۔ کبھی آج تک کسی نے دیکھا حافظ آباد کے چودھری ہو کہ گھوڑے پر دباؤ ہو؟ جب بننا ہی گدھا ہے تو گدھے پر دباؤ ہوتا ہے۔ بوریوں کا دباؤ، لد کا دباؤ، لد کا دباؤ، گھوڑے پر تو کوئی دباؤ نہیں ہوتا۔ گھوڑے کا دباؤ ہوتا ہے دشمن پر، دشمن ڈرتا ہے۔ یہ گھوڑا اسلام کا، گھوڑا جہاد کا،
گھوڑا للکار کا. کم بختو دباؤ اس وجہ سے ہے کہ تمہارے اندر دینی غیرت نہیں، حمیت نہیں، محبت نہیں، لحاظ حرمت نہیں، پاسدار عصمت نبی نہیں. دیکھ لو چلا بھی گیا، دھکا لگ گیا، ٹھڈا بج گیا، پھر بھی لندن سے واپس آ کے ختم نبوت کے عقیدے کو چھیڑا. جن کے پاس گیا تھا انہوں نے پٹھا کر کے ٹوٹ مار دی، ٹکر جا کچھ کر کے آ کے پھر عقیدہ ختم نبوت پر حلف بدل دیا، حلف ختم کر دیا، شرارت شروع کر دی. امت کھڑی ہو گئی. اور پاناما کے چوروں، حرمت محمد پاک پر ڈکیتی کی سازش. 24 گھنٹے نہیں لگے، فٹافٹ جھوٹ بول دیا. نہیں یہ پتہ نہیں کس نے کیا ہے، ٹوپی ڈرامہ، مجھے پتہ کر کے دو یہ حلف کس نے کیا ہے. او بھائی پتہ کر کے تجھے کیا دینا، تجھے تو سپریم کورٹ کے 5 ججوں نے نااہل قرار دیا، نالائق ڈکلیئر کیا. قسم اللہ کی ہم اس سیاست میں نہیں جاتے تھے، پر صاف کہتا ہوں تم شرارت سے نہیں ٹلے. 10 مہینے ہونے کو ہے امیر جماعت الدعوہ کو قید کیا، صرف اس بات کے لیے کہ امیر محترم نے سن 2017 تحریک آزادی کشمیر کے نام کیا. جس دن پکڑ لیا، مسجد سے گرفتار کیا، نکلتے ہوئے امیر نے اللہ کی قسم وصیت کی میری گرفتاری سے گھبرانا نہیں، 2017 میں تحریک آزادی کشمیر سے جان چھڑانا نہیں. دیکھ نثار علی ابن سردار علی کشمیر میں جا کے جان قربان کر کے کھڑا ہے. اور اس پورے سال میں ادھر وادی میں شہادتیں، برہان وانی کی عظیم شہادت سے لے کر پرسوں رات تک ادھر پاکستان میں شہادتیں. اللہ کی قسم قربان جاؤں ان شہداء پر، کشمیر کے اور پاکستان کے، جنہوں نے تحریک آزادی کے لیے 2017 میں اپنی جانیں نچھاور کی. اور میرے عزیز بھائیوں، بڑی آپ نے اگا لی مونجیاں، بڑے کما لیے پیسے. آؤ وقت نکال کر، جو اس وقت مارکا لگا ہوا ہے، اس وقت پاکستان دشمن کی ٹکر پر ہے. آپ نے دیکھا کہ امریکہ کا صدر دن رات اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے ایک پلاننگ کر رہا ہے. کہتا ہے امریکہ کے 3 حکمران کھے کھا کے ہار کے آ گئے، فوجیں پٹ کے چلی گئیں، پر پاکستان کھڑا ہے، ایٹم بھی اس کے پاس ہے، محمد سعید بھی زندہ ہے، لشکر طیبہ بھی لڑ رہا ہے، جماعت الدعوہ بھی کام کر رہی ہے. قسم اللہ کی پینٹاگون کی پینٹاگون ہے. وہ کہتے ہیں دباؤ لگاؤ، پابندیاں لگاؤ، اور اللہ مدد کرتا ہے. ویک آسمان تو ٹھڈا لگا، تیرے میاں نو رڑدا گیا. قسم اللہ کی مشرفوں سے یہ کام شروع ہوا تھا. جس دن مشرف نے سٹک آف کمانڈ دی تھی، آنکھوں میں آنسو رو رہے تھے. قسم اللہ کی ایک مجھے کہنے لگا، اے وے کیا جے روندا پیا، انہیں جہاد نال غدر تے غداری کی تھی. میں کہتا مشرفوں نے، شوکتوں نے، شجاعتوں نے، ان زرداریوں نے، ان گیلانیوں نے، اور ان بدبخت آج کے سیاستدانوں نے دھوکے کیے، غدر کیے جہاد سے. دیکھ پٹھے کیے میرے رب رحمان نے، اور انشاءاللہ کرے گا. یہ لا الہ کا پاکستان ہے، یہ دعوت و جہاد کا پاکستان ہے، یہ کل عالم اسلام کا پاکستان ہے، یہ حرمین کے تحفظ کا پاکستان ہے، یہ حرمت نبی کا پاکستان ہے. اس پاکستان کو کوئی کہتا ہے میری دھی دے داج وچ دے دیو، کوئی کہتا ہے میرے بلونگڑے دی وراثت وچ دے دیو. اور یہ پاکستان لا الہ الا اللہ کا پاکستان، محمد الرسول اللہ کا پاکستان، یہ رام، گھنشام، ہنومان، بے ایمان، کالی ماتا، دیوی دیوتا،
پنڈت برامن ملیچ پلیتوں کے ہندوازم کے بدھ مت کے خاتمے کا پاکستان، شرک اور کفر کا قلع قمع کرنے کا پاکستان۔ سیاسیوں عافیت مانگا کرو اللہ سے، اس ملک پر مل نہ مارو، یہ کلمے کا ملک ہے، یہ نثار علی کا ملک ہے، یہ شہیدوں کا اور ان کے وارثوں کا ملک ہے، یہ قربانیاں دینے والوں کا ملک ہے۔ اللہ اکبر۔ میں اپنے بھائی ابو ذر سے کہوں گا نثار علی کی وصیت کو اچھی طرح سے اس کو دوبارہ کمپوز کرائیں۔ اللہ کی قسم میں پھر وہ بات دہراتا ہوں، جو نصیحتیں میرے یہ شہید بیٹوں کی وصیتوں میں ہیں وہ ہمارے درسوں وعظوں میں نہیں ہیں۔ جو سمجھ ان کو ہے قسم اللہ کی وہ ہم کو نہیں ہے۔ یہ فوجوں سے ٹکراتے ہیں، قدموں پہ چل کے جاتے ہیں، یہ جنت کے دروازے پر چار پائیوں سے، قبروں کے طریقے سے، ایسے ویسے نہیں، یہ گبرو قدموں پر چل کر فوج کی چھاونی پر چڑھ کے رام راج کے غلاموں کی چھاتیاں پھاڑ کے اس دنیا میں احیاء جہاد، احیاء شہادت، احیاء بدر، یہ ہیں ان کے گلیمر اور ٹرافیاں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ صفحے درست کیجئے تاکہ ہم غروب آفتاب سے قبل ابو ولید نثار علی کی نماز جنازہ۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ اکبر۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله اللهم انه عبد من عبادك رجل من امة نبيك اللهم انت ربه انت خلقته انت هديته الى الاسلام اللهم انت وفقته للجهاد في سبيلك اللهم انت حببت اليه الشهادة اللهم ان عبدك ابا الوليد قد استشهد في سبيلك اللهم انه امتثل امرك واطاع نبيك وقاتل اعداءك وناصر عبادك المستضعفين اللهم ان اخانا ابا الوليد قد حارب المشركين اللهم انه استشهد في سبيلك یا رب اوف له عقدك وانجز له وعدك وثبت له ثوابك واعطه جزاءك اللهم اجزل عليه عطاءك اللهم انه عبدك وابن عبدك وابن امتك وفي ذمتك وفي جوار رحمتك ادخله في جنتك وارزقه من نعمتك واظله تحت ظل عرشك اللهم انجز له ما وعدته في كتابك اللهم اوف له ما عقدته على لسان نبيك اللهم انه عبدك ونحن عبادك انت ربه وربنا ورب العالمين اياك نعبد وبك نستعين اللهم تقبل شهادة عبدك نثار علي ابن سردار علي اللهم انه في ذمتك وفي جوار رحمتك جئناك شفعاء تقبل شفاعتنا وتقبل دعاءنا وتضرعنا في حق عبدك ابي الوليد اغفر له وارحمه وادخله الجنة الفردوس الله اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ